बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मैं हूँ वक़ास अज़ीज़ और नाज़रीन कोहिनूर की खुसूसी अफ्तार ट्रांसमिशन, रमज़ान ट्रांसमिशन राह फलाह में इस दुआ के साथ हाज़िर हूँ एक मरतबा फिर कि अल्लाह ताला की ज़ात मुबारका उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ता क़यामत राह फलाह का मुसाफिर रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। इंसान को अल्लाह ताला ने अपना नायब बना कर दुनिया में भेजा, इंसान को अल्लाह ताला ने अपनी सिफ़ात अता की। इसमें कोई दूसरी राय नहीं, क्योंकि ये तमाम चीज़ें डॉक्यूमेंटेड हैं। इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो महबूब खुदा हैं, उनके उम्मती हैं, उनके नाम लेवा हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से हमारी आँख खुलती है और यही विर्द करते करते हम जो है अपने खालिक हकीकी से जा मिलते हैं, यही हमारा ईमान है। तो ऐसे में कुछ ऐसी चीज़ें सामने आती हैं जिनके साथ हमारा ताल्लुक़ अगर हम देखें तो फिर वाज़े हो जाता है कि हम अपने रब के साथ ताल्लुक़ के किस दर्जे पे मौजूद हैं। हर ताल्लुक़ के नाज़रीन कुछ दर्जात होते हैं, चाहे वो दोस्ती का है, चाहे वो मोहब्बत का है, चाहे वो इश्क का है, चाहे वो माँ बाप का है, चाहे वो औलाद का है, चाहे दोस्तों में है, चाहे तालीम का है। वो दर्जात ही ये वाज़े करते हैं कि हम जो है फ्यूचर में कहाँ खड़े होंगे। अब जब अल्लाह के साथ ताल्लुक़ की बात करते हैं यानी मारिफत इलाही की बात करते हैं तो वलीउल्लाह का लफ्ज़ सबसे पहले हमारे कानों में दिमाग में गूंजता है, अल्लाह का दोस्त। अल्लाह का दोस्त ये दावा करना आसान है, लेकिन इसके लिए बड़ी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती हैं। वैसे ही नहीं कोई जुनैद बगदादी बन जाता, वैसे ही नहीं कि अब्दुल कादिर जिलानी का दर्जा मिल जाता, वैसे ही नहीं आप जो है पीराने पीर की मसनद पे जा बैठते, वैसे ही नहीं आप अल्लाह के दोस्त बन जाते, वैसे ही नहीं आप एक जो चोर डाकू अपने वक्त का सबसे बड़ा उससे हटकर आप अल्लाह के बुरगज़ीदा बंदे बन जाते हैं, वैसे ही नहीं आप एक माने जाने पहलवान होते हैं और आप एकदम अल्लाह के वली बन जाते हैं। इसके लिए बड़ी कठिनाइयाँ चाहिए। आज इस मौजू पे बात करेंगे, यानी आज का हमारा मौजू है मारिफत इलाही पाने की शर्त क़ल्ब व बातिन की सफाई। बहुत बड़ा मौजू है। बहैसियत मुसलमान मैं समझता हूँ कि ये एक मौजू नहीं है, ये एक मौजू नहीं है, ये एक पूरा ज़ाब्ता हयात है, एक पूरा इंस्टीट्यूट है, एक पूरी यूनिवर्सिटी है। अब इस पे बात करने के लिए मेरे साथ मुल्क भर से नामवर जो है स्कॉलर्स मौजूद हैं। सबसे पहले किसी तारुफ के मोहताज नहीं, अल्लामा वक़ास अली खालिद साहब तशरीफ़ फरमा हैं। उनके साथ मुल्क पाकिस्तान के नामवर जो है वो ख़तीब भी और आलिम दीन भी जनाब अल्लामा डॉक्टर अशरफ खान नक्शबंदी मुजद्दिदी साहब तशरीफ़ फरमा हैं। आपके साथ बैनुल-अक़वामी सतह पर जाने पहचाने डायरेक्टर मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल जापान जनाब अल्लामा मोहम्मद शकील सानी साहब तशरीफ़ फरमा हैं। आगाज़ करते हैं शकील सानी साहब आपसे। मारिफत इलाही, इसका दावा तो हर कोई करता है, लेकिन इसके एक्चुअल दर्जात तक पहुंचना तो बहुत की बात, क्या इसके मानी समझ लेना ही एक आम मुसलमान के लिए काफ़ी नहीं होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम भाई वक़ास खालिद साहब, आपने आज वक़ास अज़ीज़ साहब आज का जो मौजू आपने रखा है मारिफत इलाही, ये हकीकत में एक ऐसा मौजू है कि जिस पर इंसान को पैदा किया गया, इंसान को रब्बे कायनात ने वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि इंसान को पैदा ही फ़कत उसने अपनी इबादत के लिए फ़रमाया, जिन्नात को, इंसान को, सारी कायनात को। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मार्फत इंसान तभी हासिल कर सकता है जब उसकी मोहब्बत में अपने आप को फ़ना कर दे। सुभान अल्लाह। अल्लाह की मार्फत ये है जो सूफिया ने हासिल की कि हकीकत में जो भी काम किया जाए वो अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाए। अल्लाह की मार्फत इंसान को तब मिलती है जब इंसान का उठना बैठना, खाना पीना, जीना मरना फ़कत अपने रब के लिए हो, और अल्लाह की मोहब्बत जिसको मिल जाए फिर दुनिया में उसके साथ दुनिया जो भी करती फिरे वो इंसान दुनिया की तरफ उसकी तवज्जो नहीं जाती। हज़ूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी ज़िंदगी आप उठा के पढ़ें कि मेरे आका ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अल्लाह के साथ ताल्लुक़ जुड़ गया, वो तो अल्लाह के पैगम्बर हैं, फिर सारी रात मुसल्ले पे हैं, अल्लाह की इबादत में, अल्लाह की बंदगी में, फिर पाँव मतवर्रम हो जाते हैं, पाँव में सूजन आ जाती है। मगर जब इंसान उसकी मार्फत में चलता है फिर अपनी सेहत का, अपनी ज़िंदगी का, अपनी तकलीफ़ का इंसान को कोई एहसास नहीं होता, फिर वो फ़कत उसकी मोहब्बत में सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हबीब सारी रात मुसल्ले पे खड़े रहते हैं तो फिर उसकी मोहब्बत फरमाती कि या अय्युहल मुज़म्मिल कुम मिल लैला इल्ला कलीला, ए मुज़म्मल की चादर वाले सारी रात ना जागा कर, थोड़ा सो भी लिया कर। हबीब तू मुझसे इतनी मोहब्बत करता है कि तेरे पाँव मुतवर्रम हो जाते हैं, तू मेरी मोहब्बत में, मेरी मार्फत में, मेरे इस नूर इलाही को पाने के लिए हम वक्त जागता है। लोग तुझे ताने देते हैं, लोग तुझे पत्थर मारते हैं, लोग तेरे साथ क्या कुछ नहीं करते, मगर तू मेरी मोहब्बत में, मेरी मार्फत में सब कुछ बर्दाश्त करता है। फस्बिर लिहुक्म रब्बिक, ए हबीब
تو اپنے رب کی خاطر محبت کرتا ہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا تو میں رب بھی تجھے تکتا رہتا ہوں، تجھے سے پیار کرتا ہوں۔ تو یہ دو طرفہ چیز ہے کہ جب بندہ انسان کی محبت میں اللہ کی معرفت میں سرگرداں ہوتا ہے پھر رب کائنات اس کے دل کے جو نور کے دروازے ہیں وہ کشادہ کر دیتا ہے، وہ کھول دیتا ہے۔ اور یہ جو معرفت الہی ہے حقیقت میں انسان کی ساری زندگی کا مقصد یہ ہے اللہ کا نور مل جائے، اور جس کو یہ مل جاتی ہے وہاں پہ ریاکاری ختم ہو جاتی ہے، بغض و حسد ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ قربانی بھی کرتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، کسی کی خدمت بھی کرتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، پھر وہ اس کی ہر کام جب انسان کے اندر للہیت اس حد تک چلی جائے کہ اس کا ہر کام اللہ کے لیے ہو تو پھر اسے معرفت الہی کا جو نور ہے وہ ملنا شروع ہو جاتا ہے، اس کا قلب و باطن پھر روشن شروع ہو جاتا ہے، اور ایک مقام آتا ہے بندہ پھر بیٹھتا زمین پر ہے، فرش پہ ہوتا ہے، پھر وہ عرش کو تکتا ہے، کیونکہ اللہ کے نور سے سارے پردے اس کے لیے اٹھا دیے جاتے ہیں۔ جس کو اللہ کی معرفت مل جائے، جس کو اس کی پہچان مل جائے، پھر ان کا اس انسان کی ساری زندگی کا جو مقصد ہے وہ فقط انسانیت کی خدمت ہوتی ہے۔ آپ اہل اللہ کے حوال اٹھا کے پڑھیں، انہوں نے ساری زندگی اللہ کی محبت میں گزاری ہے۔ اور میں اگر تھوڑا وقت آپ مجھے دیں تو حضرت میاں میر یہ تھا آپ کے کوہ نور کے ساتھ دھرمپورہ میں آپ کا مزار عالیہ ہے، اللہ کی معرفت میں اس حد تک فنا ہے کہ ساری رات کالی کھانسی ہے، گلے سے خون آتا ہے، اور جب صبح ہوتی ہے پھر لوگوں کی قطاریں لگی ہوتی ہیں، اور آپ جس کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ ان کی دعا قبول کر لیتا ہے۔ آپ کی ماں نے آپ کی یہ حالت دیکھی تو ایک بار عرض کی بیٹا میں تیری یہ حالت دیکھ نہیں سکتی، تو لوگوں کے لیے دعائیں کرتا ہے، لوگوں کو شفا ملتی ہے، بیٹا اپنے لیے بھی دعا کر دے۔ مگر وہ اللہ کی محبت اتنے فنا ہے، عرض کرتے ماں مجھے اپنی ذات کی غرض نہیں، میں تو مخلوق خدا کی خدمت کرتا ہوں۔ ماں سے رہا نہ گیا، ماں نے ایک دن اپنا بیس بدلا، وہ بھی صبح آ کے قطار میں کھڑی ہو گئی۔ جب آپ کی باری آئی کہا بی بی تیرا کیا مسئلہ ہے؟ تو اس نے کہا بابا جی دعا کرے میرے بیٹے کو کالی کھانسی ہے، رات بھر کھانستا ہے، گلے سے خون آتا ہے، دعا کرے اللہ شفا دے دے۔ آپ نے دعا فرما دی، جب رات آئی آپ کو کھانسی نہیں آئی، آپ کے گلے سے خون نہیں آیا، رات کے کسی وقت آپ کی آنکھ لگی، صبح رو رو کے برا حال کر لیا، کہتے ماں مجھے لگتا ہے آپ نے اپنے بیٹے کے لیے مجھ سے دعا کروا لی ہے۔ ماں نے کہا بیٹا آج تو میں خوش ہوں کہ تو رات کو تھوڑی دیر سویا ہے۔ عرض کی ماں تجھے کیا معلوم، میں اس کی محبت میں جاگتا تھا، جب میرے گلے سے خون آتا تھا تکلیف ہوتی تھی، پھر اس کی آواز آتی تھی میاں میر میرے بندے سنا تیرا کیا حال ہے، آج وہ آواز نہیں آئی۔ تو کسی نے کہا جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں۔ جنہیں اللہ کی محبت کی معرفت مل جاتی ہے تو پھر وہ اپنا دکھ اپنی تکلیف وہ کہتے ہیں نہیں، اگر میرا مالک میری غربت میں راضی ہے، میری تکلیف میں راضی ہے تو پھر حضرت ایوب علیہ السلام کی طرح وہ پھر کیڑے اٹھا کے اپنے جسم میں رکھتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے پرواہ نہیں، اگر اللہ نے ان کی خوراک میرے وجود میں رکھی ہے میں تو اس کی ذات سے محبت کرتا ہوں، یہ اس کی مخلوق ہے۔ تو معرفت الہی جس کو مل جائے پھر اس کا دل مخلوق کی خدمت پہ لگ جاتا ہے، سبحان اللہ، اور یہی انسان کا مقصد ہے۔ اگر انسان اپنے مقصد کو پا لے تو پھر وہ اہل اللہ بنتے ہیں، پھر وہ داتا گنج بخش علی حجویری بنتا ہے، کوئی شاہ اجمیر بنتا ہے، کوئی مادو لال حسین بنتا ہے، کوئی تاجدار گولڑا بنتا ہے، کوئی شاہ سیون والی سرکار بنتا ہے، کوئی سخی سرور بنتا ہے۔ ان سارے لوگوں کی زندگی اٹھا کے پڑھیں تو انہوں نے اللہ کا نور پایا اور اپنی ساری زندگی مخلوق کی خدمت پہ لگا۔ سبحان اللہ، آگے بڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج کی ٹرانسمیشن کا آغاز ہی ناظرین اتنا پرنور ہوا ہے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علامہ ڈاکٹر اشرف خان نقشبندی مجددی صاحب بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ حضرت جس طرح ثانی صاحب نے اللہ کی محبت اور اللہ کی رضا یہ دو چیزیں بار بار ان کا تذکرہ کیا، ہم خشیت الہی معرفت الہی ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا آگے رکھتے ہیں، اس کو ڈسکس کرتے ہیں، لیکن میں بطور طالب علم یہ دو درجات آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا، اللہ کی محبت اور اللہ کی رضا، کیا ان دونوں میں فرق ہے، اور اگر ہے تو کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو ربط ہے، جو رابطہ ہے، وہ اس کے مختلف قسم کے راستے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق رکھنا کچھ لوگ روزہ کے ذریعے رکھتے ہیں، کوئی نماز کے ذریعے رکھتے ہیں، کچھ لوگ عوام کی خدمت کے ذریعے رکھتے ہیں، کچھ لوگ ماں باپ کی خدمت کے ذریعے رکھتے ہیں، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے، علماء کرام نے بھی فرمایا، محدثین نے بھی فرمایا، مفسرین نے بھی یہ فرمایا کہ سب سے افضل انسان وہ ہے جو دوسروں سے پیار کرتا ہے، سبحان اللہ سبحان جو اللہ، انسانیت سے محبت کرتا ہے۔ جو بندہ اپنے لیے تو جیتا ہے ہر آدمی، لیکن بندہ وہ ہے
جو کسی کے لیے جیے، دوسروں کے لیے، دوسروں کے لیے جیے، جو بندہ دوسروں کے لیے جیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کے ساتھ اتنا قریب ربط ہو جاتا ہے، اتنا نزدیکی تعلق ہو جاتا ہے کہ بندہ سوچنے پر بھی مجبور ہو جاتا ہے۔ اسی تناظر میں ایک روایت عرض کر دیتا ہوں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا دور تھا، ایک آدمی میدان کے اندر بہت ساری دھوپ ہے، جب موسیٰ کلیم اللہ ان کے پاس سے گزرتے ہیں ان کو سلام عرض کرتے ہیں لیکن اپنا چہرہ مبارک دوسری طرف پھیر لیتے ہیں، وہ موسیٰ کلیم اللہ کے سلام کا جواب نہیں دیتے۔ دوسرا دن پھر ایسے ہی طرح ہوتا ہے کہ السلام علیکم کہتے ہیں موسیٰ کلیم اللہ، وہ درویش کپڑے نہیں ہے، دھوپ میں بیٹھا ہوا ہے، منہ دوسری طرف کر لیتے ہیں، سلام کا جواب نہیں دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں موسیٰ کلیم اللہ عرض کرتے ہیں، باری تعالیٰ میں کلیم اللہ ہوں، میں تیرا نبی ہوں، میں تیرا پیارا ہوں، یہ کیسا انسان ہے تن پہ اس کے کپڑے نہیں ہے، دھوپ میں بیٹھا ہوا ہے، جب میں سلام کرتا ہوں منہ دوسری طرف پھیر لیتا ہے، 15 دن ہو گئے یہی عمل کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ کلیم اللہ کو فرمایا موسیٰ خاموش ہو جا، تو نبی ہے، 15 دن ہو گئے یہ تو میرے سلام کا جواب نہیں دے رہا، یہ تو مجھ سے روٹھا ہوا ہے۔ مالک تجھ سے کیسے روٹھا؟ تو خدا ہے، تو مالک ہے، تو خالق ہے، تجھ سے کیسے روٹ سکتا ہے یہ؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یہ بندہ مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے، اس نے مجھ سے 2 وعدے لیے ہیں، مجھ سے پیار اتنا کرتا ہے، مجھے اس نے عرض کیا ہے کہ مالک میری 2 چیزیں پوری کر دو، میں پوری کر سکتا ہوں، مالک ہوں، خالق ہوں، پوری کر سکتا ہوں، لیکن اس کے باوجود میں پوری نہیں کروں گا۔ عرض کی آقا کیوں؟ وہ 2 چیزیں کی کون سی چیزیں ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ سب سے پہلے اس بندے نے جب سے یہ آیت پڑھی، جب سے یہ میرا فرمان پڑھا کہ بڑے بڑے خوبصورت چہرے، بڑے بڑے وہ لوگ جو گناہ گار ہیں، بڑے بڑے اچھی دنیا جو ہے وہ جہنم میں چلی جائے گی، جب سے اس بندے نے یہ پڑھا ہے کہ اتنے اتنے خوبصورت چہرے جہنم میں چلے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں اس نے یہ عرض کیا ہے کہ مالک ان کو تو جہنم میں نہ بھیج، میں کر سکتا ہوں لیکن نہیں کر سکتا، میرا ایک طریقہ ہے، میرا ایک مقولہ ہے، میرا ایک نظام ہے، میں اپنے نظام سے ہٹ کر کوئی کام نہیں کر سکتا۔ دوسری بات یہ کہتا ہے کہ مالک اگر تو ان سب کو جہنم میں بھیجنا ہے تو میں یہ نہیں کہتا نہ بھیج، لیکن دوسری گزارش یہ میں عرض کرتا ہوں ان سب کو جہنم میں نہ بھیج، ان کو دوزخ میں نہ بھیج، تو دوزخ اتنی بڑی کر دے، دوزخ کو اتنا وسیع کر دے کہ میرا جسم اتنا بڑا بنا دے کہ میں اس دوزخ میں اکیلا ہی پورا آ جاؤں۔ اللہ، دنیا کے گناہ جو ہیں، دنیا کی جو کوتاہیاں جو ہیں، جو کچھ بھی لوگ گناہ کرتے ہیں وہ سارے گناہ جو ہیں میں اپنے حصے میں ڈال کر میں جہنم میں خود ہی چلا جاؤں گا، جہنم میں کوئی جائے نہ۔ یہ رابطہ جو انسانیت سے ہے، جو اللہ کے ولیوں سے ہے، یہ جو جنت اور دوزخ کا مسئلہ ہے، جنت اور دوزخ کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم اتنی محنت کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، خیرات دیتے ہیں، ہمارا ٹارگٹ ایک ہی ہے، وہ کیا کہ ہمیں جنت مل جائے۔ ارے بھائی جنت تو میرے حبیب سے پیار کرنے سے ہی مل جاتی ہے، اللہ اکبر۔ جنت تو ماں کے قدموں کے پاؤں چومنے سے بھی مل جاتی ہے، جنت تو میرے سرکار کا محبت کے ساتھ نام لینے سے بھی جنت مل جاتی ہے۔ بات جنت کی نہیں، بات جو عاشق لوگ ہیں، جو درویش لوگ ہیں، جن کا ثانی صاحب ذکر کر رہے تھے، مجدد پاک کا ذکر کر رہے تھے، داتا حضور کا ذکر کر رہے تھے، مختلف اولیاء کرام کا ذکر کر رہے تھے۔ جنت جو ہے یہ تو سرکار کی محبت سے ہمیں ملے گی ہی، لیکن ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے، فوکس ہمارا یہ ہونا چاہیے۔ اولیاء کرام کا بھی یہی فوکس تھا، اولیاء کرام کا بھی یہی فوکس تھا کہ انسانیت سے پیار جب بندہ کرے گا اللہ سے اس کا ربط ہو جائے گا۔ اللہ سے ربط کیسے ہوگا؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں گے، اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کا طریقہ کیا ہے؟ جیسے حدیث مبارکہ ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کیا مالک میں تجھ سے باتیں کرتا ہوں، میں کلیم اللہ ہوں، میں تیرے ساتھ ہم کلام ہوتا ہوں، کوئی دنیا میں مجھ سے افضل بندہ ہے؟ یہ بات میں روزوں کے حوالے سے کر رہا ہوں کیونکہ رمضان شریف ہے
کہ مجھ سے افضل بندہ بھی کوئی دنیا میں ہے؟ تو مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے، تو مجھ سے محبت کرتا ہے، تو مجھ سے باتیں کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ ٹھہر جا، میرے نبی آخری نبی جو ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدقے یا رسول اللہ، جو میرے آخری نبی ہوں گے، اس کی امت کا جو فرد ہوگا جب روزہ افطار کرے گا، روزہ افطار کرنے کے بعد مسلے پہ بیٹھ کر اس طرح ہاتھ اٹھائے گا، موسیٰ تیرے اور میرے درمیان تو ہزارہ پردے حائل ہیں، لیکن جب میرے نبی کا امتی اس طرح ہاتھ اٹھائے گا میرے اور اس امتی کے درمیان میں کوئی پردہ رہے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس بیان کو آگے بھی بڑھائیں گے، اس حوالے سے مزید بھی گفتگو کریں گے۔ بریک کی جانب بڑھنا ہے اور بریک کے بعد واپس آئیں گے، کہیں مت جائیے گا کیونکہ بہت خاص موضوع ہے اور آپ کے لیے ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، اور محبت الہی کے حوالے سے بات ہوئی، اللہ کی رضا کے حوالے سے بات ہوئی، اور اب بات ہم کریں گے جس موضوع کو لے کر ہم چل رہے ہیں۔ وہ موضوع اتنا بڑا ہے کہ سمندر جو ہے وہ کوزے میں بند کرنے والی بات ہے۔ کیوں؟ علامہ وقاص علی خالد صاحب، معرفت الہی کی اگر بات کی جائے اور اس میں پھر سب سے پہلے جو چیزیں ہمارے سامنے جو بنیادی نکات سامنے آتے ہیں وہ تو صاحب علم لوگوں کے لیے جو اس سفر پہ چل نکلے ہوتے ہیں ان کو جاننا ضروری ہوتا ہے، لیکن ایک عام آدمی جیسے میں ہوں معرفت الہی کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بہت شکریہ وقاص عزیز صاحب، آج کا عنوان آپ کا بہت ہی زبردست ہے اور ایسا عنوان ہے کہ عام آدمی سے لے کر خاص تک سبھی اس صف میں شامل ہوتے ہیں، سبھی چاہتے ہیں کہ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے معرفت الہی کا جام مل جائے۔ معرفت الہی کے حصول کے لیے رب کائنات نے جو قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، اہل ایمان معرفت وہ حاصل کریں گے جن کا تعلق اہل ایمان کی صف میں ہے، جو مومن ہیں، اہل ایمان ہیں اور تقوی اور زہد و ورع کی دنیا میں قدم رکھ کے اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں۔ اچھا، اہل ایمان کی کیا ڈیفینیشن ہے، کیا نشانی کیا ہے؟ اہل ایمان کی نشانی یہ ہے کہ جنہوں نے کلمہ پڑھا، زبان سے اقرار کیا، دل سے اس کی تصدیق کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایمان کن کے پاس ہے؟ آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا کہ نشانی کیا ہے، ایمان کن کے پاس ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ کوئی اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک اپنی جان، مال، عزت، آبرو، حتیٰ کہ ساری کائنات میں جو ہر ایک سے بڑھ کے آقا سے پیار نہیں کرتا اس کے پاس ایمان کی دولت ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پہلی بات جو ثابت ہوتی ہے وہ یہ کہ ایمان ان کے پاس ہے کہ جن کے سینوں میں نبی کی محبت ہے، جو آقا سے عشق و محبت کرتے ہیں ان کے سینے میں ایمان ہے، وہ اہل ایمان کی صف میں ہے۔ کیا ایمان کی حالتیں بھی ہوتی ہیں یا یہ جو آپ نے شرط بتائی ہے یہی ایک مکمل حالت ہے؟ مکمل حالت یہی ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ کچھ جو محبت کرنے والے ہیں وہ محبت اور عمل کو ملا کے بہت آگے چلے جاتے ہیں، کچھ محبت تو کرتے ہیں مگر دنیا کی محبت بھی ان پہ غالب ہوتی ہے، مادیت میں رہتے ہیں اور پرفتن دور کے زمانے کی چالوں سے بچ نہیں پاتے ہوتے، وہ بھی اہل ایمان ہیں کیونکہ ان کے سینوں کے اندر بھی آقا کا عشق ہوتا ہے، مگر حوادث زمانہ کے باعث وہ اپنے آپ کو اس مقام تک لے کے نہیں جا سکتے جہاں ان کو جانا چاہیے تھا۔ تو ایمان کی حالتیں ہوتی ہیں اور لیکن یہ بات طے ہے کہ حالت تو بعد میں ہوتی ہے، پہلے ایمان ہوتا ہے اور ایمان ان کا ہے کہ جن کے سینے میں آقا کی محبت ہے۔ باقی کچھ عمل کر کے بہت قریب چلے گئے، کچھ بد عملی میں ہوتے ہیں مگر سینوں میں عشق مصطفیٰ کا چراغ جو روشن ہوتا ہے وہ چراغ بجھ گیا تو ختم ہو گئے، وہ چراغ روشن ہے تو انسان زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ وہ اپنے آپ کو بہت آگے لے جاتا ہے۔ آپ نے معرفت اور عشق کی بات جو کی ہے، اب دیکھیں ایمان سے انسان آگے بڑھتا ہے۔ ایک شخص کے پاس ایمان کی دولت مل گئی، اب رب کائنات نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ یہ خالق ارض و سما نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ اہل ایمان کی علامت اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ اب محبت کی بات فقط حبا للہ نہیں فرمایا وقاص بھائی، اشد یہ مبالغہ ہے، شدید محبت کرتے ہیں۔
اور جب محبت میں شدت ہو جائے تو پھر وہ محبت نہیں رہتی، عشق ہو جاتا ہے۔ تو پتہ چلا اہل ایمان کی علامت یہ ہے وہ اپنے اللہ سے عشق کرتے ہیں، ان کے من کی دنیا میں، ان کے سینوں میں عشق الہی ہے، محبت الہی ہے۔ اور محبت الہی، اور جیسے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے خالق کو پہچان لیا۔ جس انسان کو اپنی پہچان ہو گئی اسے مالک کی پہچان ہو گئی۔ تو پہلے اپنے آپ کو ہم نے پہچاننا ہے۔ جو معرفت کے رستے پر چلنے والے ہیں وہ پہلے خود کو پہچانے کہ وہ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں، وہ کہاں پہ کھڑے ہیں۔ اگر وہ اپنے آپ کو پہچان لیا، اپنے آپ کو کیسے پہچانیں گے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، خالق ارض و سما نے انسان کو احسنی تقویم کے سانچے میں ڈھالا ہے۔ وہ انسان جس کو اللہ کہتا ہے یہ خوبصورت ہے، کوئی بھی انسان ہے اسے خالق کہتا ہے یہ خوبصورت ہے، اللہ تعالیٰ خود خوبصورت اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ ایسے ہی ہے، اس کی مخلوقات میں انسان ایسا ہے کہ جس کو خالق نے کہا یہ خوبصورت ہے، یہ احسنی تقویم کے سانچے میں ڈھلا ہے۔ کچھ خوبصورتی میں اتنا آگے بڑھ گئے عملی طور پہ کہ ان کو ایمان بھی ملا اور معرفت بھی ملی، اور کچھ اپنا آپ جو بھلا بیٹھے وہ اسفل سافلین کی دلدل میں دھنس گئے اور وہیں پر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس لیے رب کائنات نے فرمایا فطری طور پر تمہارے اندر، دیکھیں حضرت عمر بن عثمان مکی فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے انسان کے جسم کو بنانے سے پہلے انسان کے دل کو بنایا، انسان کے دل کو بنانے سے پہلے انسان کی روح کو بنایا، انسان کی روح کو بنانے سے پہلے انسان کے باطن کو بنایا۔ دیکھیے انسان کے جسم سے پہلے دل کو بنایا، دل کے اندر اللہ نے اپنی محبت رکھ دی، دل سے پہلے روح کو بنایا، روح کے اندر اپنی پہچان رکھ دی، اور اس سے پہلے باطن کو بنایا، وہاں عشق و اسرار کے سارے معنی ضم کر دیے۔ اس لیے عالم ارواح کے اندر میری روح، آپ کی روح، یہاں جتنے بھی سامعین ناظرین اور دنیا بھر کے جتنے لوگ ہیں سب کی روحوں سے رب کائنات نے وعدہ لیا تھا عالم ارواح میں الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سب روحوں نے کہا مولا تو ہی تو ہمارا خالق ہے، تو ہی تو ہمارا مالک ہے۔ رب نے کہا میں تمہارا رب نہیں ہوں، سب روحوں نے اقرار کیا۔ مگر جب رب کائنات نے روح اور دل کو، بڑی خاص بات، بڑا خاص نکتہ، روح اور دل کو جسم کے اندر قید کر دیا۔ جب انسان کو پیدا کیا روح اور دل جسم میں قید کر کے دنیا میں بھیجا، دنیا کی محبت میں جب انسان پروان چڑھنے لگا، دنیا کے نظاروں کو دیکھنے لگا، دنیا کی رنگینی کو دیکھنے لگا، دنیا کے چاشنی کو دیکھنے لگا، اپنے خالق سے دور ہو گیا، اپنے مالک سے دور ہو گیا، اپنے مولا سے دور ہو گیا۔ پھر رب کائنات نے نبیوں کو بھیجا تاکہ نبیوں وہ ترانہ سناؤ، ان کی روحوں نے وعدہ کیا تھا تو ہمارا رب ہے، یہ مجھے بھول چکے ہیں۔ نبی یاد کروانے لگے، لوگ ساری دنیا کو چھوڑ کے عشق محبت الہی میں گم ہونے لگے۔ رب کائنات نے فرمایا فذکر انما انت مذکر، میرے مصطفیٰ آپ یاد کروائیے، آپ یاد کروانے والے ہیں۔ آ کے تاجدار کائنات نے ایسا وہ سبق یاد کروایا کہ دنیا اہل محبت میں شامل ہو گئی اور معرفت الہی کا جام پینے لگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا ہی پر نور منظر اس وقت اسٹوڈیوز کا بن چکا ہے۔ ناظرین آج اس موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں، اس میں جڑی ہوئی ایک بات ہے کہ اسلام دین فطرت ہے اور دین فطرت رہبانیت سے منع کرتا ہے۔ نفس کشی کا جو معاملہ ہے، نفس امارہ پہ قابو پانے کا جو معاملہ ہے، وہ معرفت الہی کی جانب بڑھنے کے لیے پہلی سیڑھی ہوتی ہے۔ کیسے ہوتی ہے اور کیسے اس سارے معاملے پہ مزید بات کریں گے، اس کو کیسے پایا جا سکتا ہے، قرب الہی کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، اس کے درجات ہوتے ہیں اور اس میں ہم مزید اس سفر کو آسان کیسے بنا سکتے ہیں، سب پہ بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، اور ہم بات کریں معرفت الہی کی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو قرب ہے، جو تعلق ہے، یقیناً اس میں جو خاص تر جو مقام دیا گیا ہے وہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی دیا گیا ہے۔ اور صورت خورشید اہل ایمان جیتے ہیں جہاں میں، یہ تو بات بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے، لیکن صورت خورشید آپ کو کیسے ہونا پڑتا ہے؟ ایمان کی حالتوں کی بات ہو رہی تھی، ایک عام آدمی کی ہم نے بات کی ہے۔ ایک عام آدمی سے مراد ایک ریڑھی والا ہو سکتا ہے، ایک پروفیسر ہو سکتا ہے،
ہے, ایک عام طرز زندگی گزارنے والا انسان ہے جو کہ بالخصوص نہ آلائشی دنیا سے تعلق رکھتا ہے اور نہ ہی ولایت کے سفر پہ وہ نکلا ہوا ہے. اس کا کام رزق حلال کمانا اور 5 وقت نماز پڑھنا ہے. ایسا ایک شخص جو ہے وہ معرفت الہی کا خواہش مند بھی ہے. وہ اس لیے بھی ہے کہ اس کے رزق میں برکت ڈلے, اس کے اولاد میں برکت ڈلے, تو اس کی آنے والی نسلوں میں برکت ڈلے. اور یقیناً جو دل میں خوف خدا رکھتے ہیں وہ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں, ان کے چہرے بھی پر نور ہوتے ہیں, ان کے کلام میں بھی برکت ہوتی ہے, ان کے نام میں بھی برکت ہوتی ہے. اس ساری صورتحال پہ آج ہم بات کریں, ان ساری سچویشنز پہ. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں علامہ وقاص علی خالد صاحب تشریف رکھتے ہیں, علامہ محمد شکیل ثانی صاحب تشریف رکھتے ہیں, علامہ ڈاکٹر اشرف خان نقشبندی مجددی صاحب تشریف رکھتے ہیں. ثانی صاحب, بہت ہی عمدہ موضوع اور مجھے بالخصوص بڑا لطف آ رہا ہے, بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. علم کا ایک سیل رواں ہے جو آج مجھے بہائے لے جا رہا ہے. اور میں ایک عام آدمی ہوں, میں نے اپنے حوالے سے کوسچن پٹ کیا, تو میں آپ کے سامنے میرے خیال سے مجھے افطار تک اسی موضوع پہ بات کرنی چاہیے, کیونکہ جو دیکھنے والے ہیں وہ بھی عام لوگ ہیں. کون کون سے طریقے ہو سکتے ہیں, کون کون سے رستے ہو سکتے ہیں, کون کون سی ایسی عبادات ہو سکتی ہیں, کون کون سے ایسے عمل ہو سکتے ہیں جس سے ہم جو ہے وہ معرفت الہی تک پہنچ سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقاص عزیز بھائی, بہت خوبصورت سوال ہے اور آپ نے سوال کو ایک عام آدمی کے ساتھ جوڑ دیا ہے. موضوع ہمارا چل رہا ہے معرفت الہی کا حصول ہے یا محبت الہی ہے, ایک عام آدمی اس کو کیسے حاصل کر سکتا ہے. تو اس کے لیے عرض یہ کہ معرفت الہی, اللہ تعالیٰ کی معرفت تب تک ممکن نہیں جب تک دل جو اس کو صفائے باطن نہ مل جائے, دل کا نور نہ مل جائے. اب ایک عام آدمی اگر چاہتا ہے کہ اس کو اللہ کی معرفت ملے, اللہ تعالیٰ کا وہ نور اور کرم ملے جس کے لیے انسان کی ساری توجہ ہے, اس کے لیے صوفیان نے کچھ شرائط رکھی ہیں, کچھ انہوں نے اسباب رکھے ہیں کہ یہ اسباب اگر پائے جائیں, یہ شرائط پائی جائیں, ان کو پورا کیا جائے تو انسان پھر اللہ رب العزت کو اس معرفت کے نور کو پا سکتا ہے. اس کی پہلی شرط یہ کہ قرآن کے ساتھ انسان کا ایسا تعلق جڑ جائے کہ انسان قرآن کو پورے تفکر کے ساتھ, پورے تدبر کے ساتھ پڑھے. جب انسان قرآن کو اللہ کا کلام سمجھ کے پڑھتا ہے تو اللہ کا کلام انسان کے دل کا جو صفائے باطن شروع کر دیتا ہے. جو انسان قرآن میں گم ہوتا ہے اس کا دل روشن ہونا شروع جاتا ہے. اس کی پہلی جو شرط ہے ایک عام انسان کے لیے کہ جو قرآن سے امت کا تعلق ٹوٹا ہوا ہے, اگر انسان چاہتا ہے اللہ کی معرفت کا نور ملے تو سب سے پہلی شرط وہ قرآن سے تعلق جوڑے, اس کے معنی کو سمجھے, اس کے اندر جو بیان ہوا اس کو سمجھے. اور دوسری بات, اللہ رب العزت نے انسان پر 5 وقت کی نماز فرض کی ہے, یہ تو ہر انسان پر لازم ہے. 5 نمازیں جو فرائض ہیں یہ بھی انسان کے چہرے کا نور بڑھاتی ہیں, مگر ان کے ساتھ ایک نماز تہجد ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کائنات نے خصوصی طور پر عطا فرمائی. اور اس کے ساتھ پھر اوابین کی نماز ہے, چاشت ہے, اشراق ہے, یہ نوافل نمازیں ہیں. انسان فرائض کے ساتھ جب نوافل نمازوں کا بھی دھیان رکھتا ہے, اس کا رجوع ہوتا ہے, تو اللہ رب العزت کی اس معرفت کی طرف اس کا سفر شروع ہو جاتا ہے. اللہ کی معرفت پانے کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ اپنے قلب کے باطن کو, اپنے صفائے قلب کو جب وہ نور دینا چاہتا ہے تو اس کا فرائض کے ساتھ نوافل کے ساتھ اس کا تعلق بن جائے. اور تیسری شرط یہ ہے کہ ہر حال میں زبان و قلب اور عمل و حال کے ساتھ اللہ کے ساتھ اس کا تعلق رہے. پھر قول و فعل میں تضاد نہ ہو, ریاکاری نہ ہو, اس کا جو بھی عمل ہو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہو, اللہ کی محبت کے لیے ہو. جب اس کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہوگا, اس کے عمل و حال میں تضاد نہیں ہوگا, تو وہ جو سڑک پہ چڑھ جائے گا جو اللہ کی طرف اس کو لے جائے گی. اور چوتھی بات جو لکھی وہ کہتے ہیں خواہشات کے جو غلبہ کے وقت ہے اللہ کی پسند کو اپنی جو پسند پر قربان کر دے. جب انسان پہ خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے, انسان چاہتا ہے یہ بھی لے لوں, یہ بھی لے لوں, مگر اللہ کا حکم ہے نہیں یہ کرو, پھر انسان اپنی خواہشات کو, اپنے نفس کو مار دے. اور جو آپ نے بات کی نفس امارہ, یہ نفس امارہ ہی ہے جو انسان کو برائیوں پہ اکساتا ہے. تو انسان جب اپنے نفس کو مسلمان کر لیتا ہے, اس پہ دھیان دیتا ہے, اس کی خواہشات کو دباتا ہے, پھر اللہ کا نور اس کے سینے کو منور کرنا شروع کر دیتا ہے. لیکن میں آج کے دور کے ساتھ بھی ثانی صاحب اس کو جوڑنا چاہوں گا, جو شخص 2 وقت کی روٹی, سادہ روٹی کھا کر الحمدللہ کہتا ہے, آج کے دور میں تو اس کو بیوقوف سمجھا جاتا ہے. سٹیٹس کے ساتھ جو چیزیں جڑی ہوئی ہیں وہ نفس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. جو شخص سٹیٹس والا نہیں ہے وہ کیسے جو ہے وہ آج کے دور میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ یہ میں سوال اس لیے اٹھا رہا ہوں کیونکہ جب آپ بات کر رہے تھے آج کا سارا منظرنامہ اور آج کا 1 کلک گلوبل ورلڈ میں جو سامنے آ گیا. دیکھیں یہ آپ نے بہت اچھی بات کی. ہم جب وہی بات کی, جب ہم خواہشات کے بندے بن گئے, ہم نے اپنے اوپر خواہشات کا غلبہ کر لیا, ہم کس دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں.
حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی آپ اٹھا کے پڑھیں، میرے نبی نے 2 پیٹ پتھر پہ باندھے، فاقے کیے، روزے رکھے، حضور علیہ السلام نے سادگی عطا فرمائی۔ اگر یہ جو آپ سٹیٹس کو کی بات کریں، یہی تو ہمارا المیہ ہے کہ جو جن لوگوں کو رب کائنات نے، اب دیکھیں اس کی اگلی جو شرط آ رہی ہے وہ یہی شرط آ رہی ہے کہ اللہ کا جو فضل و کرم ہے، اس کے احسانات ہیں، اس کی ظاہری باطنی نعمتیں ہیں، انسان ان کو مد نظر رکھے کہ اگر اللہ رب العزت نے کسی انسان پہ اپنی نعمتیں دی ہیں تو اللہ رب العزت ان نعمتوں کو فقط اس کے لیے نہیں دے رہا۔ اللہ فرماتا میں نے تمہیں نعمتیں دی ہیں، اس میں میرے جو غریب لوگ ہیں، جو میرے غریب بندے ہیں، ان کو ساتھ شامل کر لو۔ جب انسان کو کچھ اللہ نے کسی کو حسن دیا ہے، کمال دیا، علم دیا، تقویٰ دیا، طہارت دی، کرسی دی، اقتدار دیا، تو ان نعمتوں کو اگر بندہ بانٹتا ہے، وہ جتنی نعمتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں اتنا ہی اللہ تعالیٰ کا اس کو معرفت اور نور ملتا چلا جاتا ہے۔ چونکہ مادیت دور ہے، انسان اس طرف آنا نہیں چاہتا۔ اگر انسان قرآن سے تعلق جوڑ لے، نماز سے اس کا تعلق جڑ جائے، تو یہ آہستہ آہستہ جو خواہشات نفس ہیں یہ مرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جیسے ماہ رمضان ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان دیا، روزہ دیا، اب ہم اپنی خواہشات نفس کو مار کے بیٹھے ہیں، حلال چیزیں اپنے اوپر روک کے بیٹھے ہیں، حرام کر کے بیٹھے ہیں، ان کو نہیں کھا رہے سارا دن۔ تو یہ اللہ رب العزت کی معرفت کا ایک ذریعہ روزہ بھی ہے۔ اور پھر سب سے اہم بات ہے، انسان جب اپنے دل کو اللہ کے سامنے عاجز کر لے، جھکا لے کہ باری تعالیٰ میں تیرے سامنے جھکتا ہوں، جب انسان اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کرتا ہے تو پھر اس کو یہ ساری چیزیں بے عیب نظر آتی ہیں۔ وہ کہتا ہے بس میرا جھکنا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لرب العالمین، میری نماز، میرا روزہ، میرا حج، میری زکوٰۃ، میری قربانی فقط اللہ کے لیے ہے۔ جب انسان اس مقام پہ یہ ساری شرائط پوری کرتا چلا جاتا ہے، پھر انسان اس مقام پہ آتا ہے، وہ عاجز سے جھک جاتا ہے۔ اور جو اگلی بات صوفیہ نے لکھی وہ یہ ہے کہ انسان خلوت میں اللہ سے بات کرے، اور وہ خلوت کیا ہے؟ جب ساری کائنات سو جاتی ہے، بوقت تہجد اس کی رحمت آوازہ دیتی ہے، پھر دیکھیں پہلے پیر ہر کوئی جاگے، دوسرے پیر کوئی ہو۔ ہماری حالت یہ ہے، انسان جو اللہ کی معرفت پانا چاہتا ہے وہ ساری رات تو ٹی وی پہ بیٹھا رہا، دنیا داری دیکھتا رہا، جب اس کی رحمت جلوہ فگن ہوئی اس نے آوازہ دیا کہ میرے بندو اٹھو، میری رحمت سبحان اللہ، سبحان ہم سوئے رہے۔ اس وقت انسان اٹھے، اللہ سے خلوت میں بات کرے، اپنا دکھ، اپنا درد۔ اور میں وکاس بھائی آن لائن یہ بات کہہ رہا ہوں، جو لوگ کہتے ہیں مجھے خدا نہیں ملتا، اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، آپ 40 دن صبح اٹھیں، تہجد کے 4 نوافل پڑھیں، اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہائیں، ندامت کے 40 دنوں کے بعد اگر آپ کو خدا نہ ملے، خدا تو آپ کے اندر ہے، وہ تو خدا تو آپ کے سامنے ہے، بس ملنا کیا ہے؟ وہ آپ کے دل کو نور اور اپنی روشنی سے بھر دے گا۔ تو جب صبح خلوت کی بات ہو، اللہ خلوت میں اللہ سے بات کرے۔ اور 9ویں بات یہ ہے کہ وہ سچے اور محبوب لوگوں کی صحبت میں بیٹھے۔ ہماری حالت یہ ہے، ہم ایسے لوگوں کی بارگاہ میں، صوفیاء کی بارگاہ میں جانا نہیں چاہتے، ہم سچے لوگوں کی بات سننا نہیں چاہتے، ہم جھوٹ، اور ہر طرف جھوٹ کی دنیا ہے، ہم جھوٹوں میں بیٹھتے ہیں۔ اس کی وجہ سے جب انسان اس جھوٹ میں بیٹھتا ہے، سچوں کی صحبت میں نہیں بیٹھتا، تو اس کو قلب باطن ملتا نہیں ہے۔ تو اس کی 9ویں شرط یہ ہے وہ سچے لوگوں میں بیٹھے۔ اور 10ویں اور آخری شرط یہ ہے کہ اللہ، دل اور اللہ کے درمیان جو چیزیں حائل ہیں، انسان ایسے اعمال سے دوری اختیار کر لے۔ انسان کا دل کہہ رہا ہے رشوت نہ لو، انسان کا دل کہہ رہا ہے حرام نہ کرو، اور انسان کا جو نفس ہے اس کو ادھر بلا رہا ہے، مگر اندر ایک ضمیر ہے وہ ٹھوکا دے رہا ہے، نہیں، اللہ کہتا ہے نہیں، یوں نہ کرنا، یوں نہ کرنا۔ اگر ہم یہ دل کے اندر جو کیفیت ہے اس پر قابو پا لیں، ہم نے اپنے نفس کی خواہشات کو دبا لیں اور اللہ کی رضا پہ چلے جائیں، تو پھر معرفت الہی ہر انسان کے لیے ممکن ہے۔ اولیاء اللہ، اہل اللہ جو ہیں، انہوں نے اسی رستے پہ چل کے، یہی وہ اسباب ہیں، یہی وہ شرائط ہیں۔ ان میں پہلی شرط یہ ہے قرآن سے تعلق جڑ جائے، اور رمضان کا زیادہ حق ہے، ماہ رمضان ہے، روزے کے ساتھ ساتھ اللہ کے قرآن سے بھی تعلق جڑے، اللہ کی محبت سے بھی تعلق جڑے، تو انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہم نے کہا پھر ایک عام آدمی بھی اللہ کو اس نور کو پا سکتا ہے اور وہاں تک رسائی ہو سکتی ہے۔ صحیح۔ نقشبندی صاحب، جو ایک گفتگو جو 10 مقام جو ہے ثانی صاحب نے ڈسکس کیے، اس کے بعد تو پھر درجات کی بات آ جاتی ہے۔ جی وقاص بھائی، جس طرح ثانی صاحب نے فرمایا کہ نماز جو ہے، روزہ جو ہے، مختلف اس طرح کے وظائف جو ثانی صاحب نے فرمائے کہ اس طرح کے عمل کرنے سے بندہ سڑک پہ چڑھ جاتا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ سڑک پر کیسے چڑھے گا بندہ۔ دنیا تو لوگ ہمارے گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، ہر بندہ پریشان ہے۔ آج کے دور میں اس راستے پہ چلنا مشکل ہے، ایک ہی راستہ ہے کہ وہ اللہ والوں کا راستہ ہے۔ اللہ والے ہیں وہ
جو ان لوگوں کو جو گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، گناہوں کے راستے پہ چل رہے ہیں، اللہ والوں کے پاس بیٹھ کر جس کا ثانی صاحب ذکر کر رہے ہیں، اس سڑک پر بندہ چل سکتا ہے۔ اور میاں صاحب نے اس چیز کی، جس طرح ثانی صاحب نے بھی یہ فرمایا کہ خدا تو آپ کے اندر ہے، میاں صاحب نے بھی یہی چیز کی ترجمانی فرمائی تھی کہ ٹادے مسجد ٹادے مندر ٹادے جو کچھ ٹہندا پارے ایک بندے دا دل نہ ٹامی رب دلاں وچ رہندا۔ سبحان اللہ۔ تو کیونکہ وقت بھی قلیل ہے تو وقفے کے بعد میں اسی موضوع کو لیتے ہوئے انشاءاللہ یہ عرض کر دوں گا کہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر بندے کا مزاج کیسے بدلتا ہے، بندے کا اللہ تعالیٰ سے ربط کیسے ہوتا ہے، بندے کا دنیا والوں سے ربط کیسے ہوتا ہے۔ جب اللہ والوں کی سنگت نصیب ہو جاتی ہے، اللہ والے اس راستے پہ بندے کو لے آتے ہیں، اس راستے پہ بندے کو گامزن کر دیتے ہیں جو راستہ سیدھا خشیت الہی کی طرف جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ باتیں ہیں تصوف کی، یہ باتیں ہیں صوفیاء کی، یہ باتیں وہ پیری فقیری وہ ڈھونگ نہیں ہے جو آج جگہ جگہ بازاروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو بانٹتے پھر رہے ہیں چورن۔ یہ بات ہے جو خالص تعلق ہے آپ کا اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے آج کے بے شمار جو مسلمان بہن بھائی ہیں وہ ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو خدا را پہلے تو اس چیز سے پرہیز کیجئے۔ دوسرا، جب ہم تصوف کی بات کرتے ہیں اور شریعت کی بات کرتے ہیں تو یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہیں۔ جن کا جو شریعت کا مسافر ہے وہ تصوف کا بھی مسافر ہے، اور جو تصوف کا مسافر ہے وہ شریعت کا بھی مسافر ہے، اور اس کا کاربند ہونے والا بھی ہے۔ تو وقت ملتے ہیں اس بریک کے بعد۔ ہم نے آج بات شروع کی ہے معرفت الہی پانے کی شرط قلب و باطن کی صفائی۔ اب بات بہت بڑی ہے اور بہت بڑا موضوع ہے یہ، اس پہ کئی پروگرام جو ہے وہ ریکوائرڈ ہوتے ہیں۔ آج بریک سے پہلے اس پہ میرے ساتھ بات کر رہے تھے علامہ وقاص علی خالد صاحب، آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں علامہ ڈاکٹر اشرف خان نقشبندی مجددی صاحب، اور آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں علامہ محمد شکیل ثانی صاحب۔ میں واپس آتا ہوں مجددی صاحب، آپ سے یہ سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ معرفت الہی پانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کو آگ کے ساتھ سمندروں سے پار کر کے اتنی کٹھن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اتنی تپسیا، اتنی ریاضت، ان مشکلات کی نوعیت اور شدت کے بارے میں ذرا بات کیجیے گا۔ حضور، معرفت الہی جو ہے یہ دو اس کے میں طریقے بتاتا ہوں۔ ایک تو جو بزرگان دین نے فرمایا، علماء کرام نے فرمایا کہ جو بندہ تنہائی میں بیٹھ کر، اکیلے میں بیٹھ کر، اندھیرے میں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں بس توبہ کر لے۔ توبہ ایک ایسا راستہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا رابطہ قائم کر دیتا ہے۔ دوسرا رابطہ اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنے کا، اللہ والوں کی زیارت کرنے کا، اللہ والوں کی سنگت اختیار کرنے کا۔ جس طرح وقفے سے پہلے ہم نے یہ بات عرض کی تھی کہ ثانی صاحب نے بھی اس چیز کا تذکرہ کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ انسان کے دل کے اندر ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے دل میں ہے تو پھر ہم کس چیز کو ڈھونڈ رہے ہیں، کس چیز کی تلاش کر رہے ہیں؟ اللہ تو ہمارے دل میں ہے، لیکن جب ہم دل میں اللہ کا ذکر کریں گے، بار بار کریں گے، تنہائی میں کریں گے، اللہ والوں کے پاس بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں گے، جب اللہ کا ذکر ہم کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی معرفت عطا فرما دیتا ہے۔ اور اللہ کا ذکر کرنے سے، اللہ کا ذکر کرنے سے انسان کے دل کی کیفیت بھی بدل جاتی ہے، انسان کی صورت بھی بدل جاتی ہے، انسان کی سیرت بھی بدل جاتی ہے۔ اسی کے تناظر میں ایک میں بات عرض کر دوں، علامہ شبلی علیہ رحمہ، ان کا اور ابو علی سینا کا ایک ہی دور تھا، ایک ہی سنگت میں بیٹھا کرتے تھے، ایک ہی بیٹھک ہوا کرتی تھی۔ تو علامہ شبلی صاحب یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرنے سے انسان کے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، کیونکہ ابو علی سینا بہت بڑے فلاسفر تھے، دوست تھے آپس میں، یہ اس چیز سے تضاد رکھتے تھے
ابو علی سینا کہ علامہ صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے سے، اللہ اللہ کرنے سے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے؟ تو جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ یہ جنگ و جدل نہیں کیا کرتے، لڑائی جھگڑے نہیں کیا کرتے. تو فرمایا یہی تھا کہ اللہ اللہ کرنے سے دل کی کیفیت جو ہے وہ بدل جاتی ہے، دل کی جو نظام ہے، دل کا جو ربط ہے وہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ ہو جاتا ہے اللہ اللہ کرنے سے. لیکن ابو علی سینا یہ چیز پہ متفق نہیں ہو رہے تھے. تو کچھ دن کے بعد علامہ شبلی علیہ رحمہ خاموش رہے، اسی طرح بیٹھک لگی ہوئی ہے، اسی طرح واز ہو رہا ہے. تو علامہ شبلی فرماتے ہیں ابو علی سینا تو گدھا ہے بالکل. ابو علی سینا کو بہت غصہ آیا اس چیز پہ کہ میں اتنا بڑا فلاسفر ہوں، اتنی کتابوں کا آتھر ہوں، اتنا میں نے پروڈکشن کیا ہے، اتنا کچھ میں نے لکھا ہے، لیکن مولانا صاحب، علامہ صاحب مجھے گدھا کہہ رہے ہیں. تو جب گدھا کہا علامہ صاحب نے، ابو علی سینا کے چہرے کے خد و خال بدل گئے، چہرے کی رنگت بدل گئی، غصے میں کہنے لگے علامہ صاحب آپ نے مجھے گدھا کہہ دیا. علامہ شبلی علیہ رحمہ مسکرائے کہ ابو علی سینا دیکھ، میں نے تجھے صرف گدھا کہا ہے کہ آپ کی رنگت بدل گئی ہے، آپ کے چہرے کے خد و خال بدل گئے ہیں. صرف ایک گدھا لفظ کہنے سے، اگر گدھے کا لفظ کہنے سے تیرے چہرے کے رنگت بدل گئی، تیرے چہرے کے خد و خال بدل گئے، اگر گدھا کہنے سے چہرے کے خد و خال بدلے جا سکتے ہیں کہ اللہ اللہ کہنے سے کیا دل کی کیفیت نہیں بدلی جا سکتی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرنا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا سب عملوں سے افضل عمل یہی ہے. دوسرا کہ اللہ والوں کی سنگت میں بیٹھ کر، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر، اللہ والوں کی زیارت کر کے اور دل میں اللہ اللہ کا ذکر کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندے کا رابطہ جو ہے وہ قائم کر دیتا ہے. سبحان اللہ. بہت اہم گفتگو جاری ہے. علامہ وقاص علی خالد صاحب، قلب و روح کی صفائی کیسے ممکن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قلب و روح کی صفائی ایسے ممکن ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ کر لیتا ہے. خود کو جب انسان بدلتا ہے تو اس کو سارا جہان بدلا بدلا سا دکھائی دیتا ہے. آقا علیہ السلام کی صحبت میں جو صحابہ کرام ہوتے، آقا علیہ السلام ان کا تزکیہ نفس فرماتے اس عرب کے اس ماحول کے اندر کہ جہاں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے مناظر دیکھے کہ بھائی بھائی سے جدا ہے، اور قبیلے جب لڑائی ہوتی ہے تو پورے قبیلوں کو خس و خاشاک کی طرح بہا دیتے ہیں. عرب کے اس ماحول کے اندر آپ نے دلوں کو بدلا، آپ نے روحوں کو بدلا، اور ایسا بدلا کہ وہی لوگ ایک دوسرے پر جان نچھاور کرنے والے بن گئے. فذکر انما انت مذکر کا مفہوم یہی ہے کہ رب کائنات نے فرمایا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کو یاد کروائیے کیونکہ آپ یاد کروانے والے ہیں. وقاص بھائی، یاد سبق اسے کروایا جاتا ہے جس نے سبق پڑھا ہو، جس کو پڑھایا ہو. جس نے پڑھا ہی نہ ہو اسے یاد نہیں کروایا جاتا. رب کائنات نے اپنے حبیب سے فرمایا آپ یاد کروائیے، تو یاد انہیں کروایا جائے گا جنہوں نے سبق کو پڑھا تھا، پھر دنیا کی رنگینی میں آ کے بھول گئے. اس لیے کہ جن کو وہ سبق کون سا تھا، وہ روح کا تھا. روح نے جب کہا تھا مولا ہم تیرا اقرار کرتے ہیں، مولا ہم تجھے اللہ مانتے ہیں، روح نے اقرار کیا تھا. اس روح کے تار کو جب میرے آقا نے چھیڑا، اللہ کی محبت میں، اللہ کی معرفت میں لوگوں کو اس جانب لگایا، تو پھر سارے دنیا کو چھوڑ کے کوئی ابو بکر بن گئے، کوئی عمر بن گئے، کوئی عثمان غنی بن گئے، کوئی فقر کے تقوی کے بادشاہ مولا علی بن گئے. اچھا، اس میں ایک اگر سوال اور ایڈ کر دیں علامہ صاحب کہ جی بھائی، جو شخص خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، کیا وہ خشوع و خضوع اس کے قلب و روح کی طہارت کے لیے، صفائی کے لیے کافی نہ ہوگا؟ سر ایسا یہ اتنا زبردست عمل ہے. نماز کی فرضیت کا حکم جو قرآن پاک میں 750 مقامات پہ آیا ہے، اس لیے آیا ہے کہ نماز اللہ کی عبادت ہے. انسان کا مکمل جو فوکس ہے وہ اپنے اللہ کی طرف ہوتا ہے، خالق کی طرف ہوتا ہے. اس لیے میرے آقا نے فرمایا تم عبادت یوں کرو کہ جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ تصور نہ باندھ سکو تو یہ باندھ لو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو جب ہم نماز میں ہمارا تصور یہ ہو سبحان ربی الاعلیٰ کہیں، توجہ دھیان اللہ کی طرف ہو، سبحان ربی العظیم کہیں، توجہ دھیان اللہ کی طرف ہو، اللہ اکبر کہیں اور اللہ کی طرف دھیان ہو، تو انسان کا جو فوکس ہوتا ہے، روح کا رشتہ رب کائنات کی ذات سے جڑنا شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ رب جو ہے یہ جنگلوں میں پہاڑوں میں نہیں ہے، یہ انسان کے دل کے اندر ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ شہرک سے زیادہ قریب
ہے, جو میری اور آپ کی شہرک سے زیادہ قریب ہے, اس سے قریب کیا ہو سکتا ہے؟ مگر دیکھنا ہم نے ہے, جاننا ہم نے ہے. جب نماز انسان خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتا ہے تو باطنی اسرار وہ کھلتے ہیں کہ انسان کا تعلق اپنے خالق سے جڑتا ہے, روح کا تعلق اپنے مولا سے جڑتا ہے. روح اور جسم ملے تو انسان بنا. جب انسان مرتا ہے وقاص بھائی, اس کا جسم پڑا ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں میت ہے, وہ میت روح نہیں, وہ میت جسم ہے. روح تو امر ربی ہے, وہ تو اپنے امر ربی وہ تو اوپر چلی جاتی ہے, تو روح ہمیشہ زندہ رہتی ہے. تو روح کی غذا ہے ناظرین, جسم کی غذا ہے. ہم نے افطاری کی, یہ جسم کی غذا تھی. وقاص بھائی, اللہ کا ذکر روح کی غذا ہے, اللہ کی محبت روح کی غذا ہے, محبت الہی روح کی غذا ہے. روح کو ہم دنیا میں رہتے ہیں, دنیا کی محبت میں یوں مگن ہیں, نہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں, نہ نماز پڑھتے ہیں, نہ روزہ رکھتے ہیں, حج, سب چیزوں سے دور ہیں. جب ان چیزوں سے دور ہو جائیں گے, اور سب سے بڑھ کے مخلوق کی خدمت, درد دل, کوئی بھوکا ہے اسے کھانا کھلاؤ, پیاسے کو پانی پلاؤ, کوئی حاجت مند ہے اس کی حاجت پوری کرو, ضرورت مند کی ضرورت پوری کرو. یہ وہ اعمال ہیں کہ جس سے انسان کی روح مضبوط ہوتی ہے. آج جسم مضبوط ہے, ہم موٹے سے موٹے ہوتے جا رہے ہیں. روح اتنی کمزور, اتنی لاغر, اتنی ناتواں ہو چکی ہے کہ روح اتنی ناتواں کر چکی ہے, وہ نالاں کرتی ہوگی, مولا مجھے اس انسان کے جسم میں تو نے ڈالا ہے, مگر یہ تو دنیا کی محبت میں دنیا کی غذاؤں کو کھا رہا ہے. جہاں پہ ناظرین و سامعین ہم مرغن کھانے کھاتے ہیں, افطار ڈنر کرتے ہیں, سحری کے خوب انتظام کرتے ہیں, وہاں پہ اللہ کی عبادت اور روزہ اور نماز کی پابندی انسان کی روح کو مضبوط کرتی ہے. تو روح اور جسم انسان کا اپنے مولا کی محبت کے سانچے میں ڈھل جاتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ثانی صاحب, کہا جاتا ہے کہ جو صبر نہیں کر سکتا وہ عارف نہیں ہے. صبر کا کتنا بڑا کردار ہے معرفت الہی کے حصول میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی خوبصورت سوال آپ نے کیا, اور حقیقت میں صبر کے بغیر معرفت الہی کا حصول ممکن ہی نہیں ہو سکتا. دو چیزیں ہیں وقاص عزیز بھائی, ایک صبر ہے اور ایک شکر ہے. ان دونوں کے بغیر انسان کبھی اللہ کی معرفت کا حصول نہیں پا سکتا. جب تک, چونکہ اس رستے میں بڑی مشکلات ہیں. سب سے بڑی مشکل اس رستے میں جو آتی ہے, اگر اس میں انسان صبر نہ کر سکے تو انسان کامیابی نہیں پا سکتا. اس پر آپ یوں سمجھ لیں کہ جب انسان اس رستے پہ چلتا ہے تو اس کے لیے مشکلات ہیں. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اب دیکھیں کہ انہیں جلتی ہوئی آگ میں ڈالا جا رہا ہے, تو اس بات پہ وہ صبر کر رہے ہیں کہ اگر اللہ مجھے جلا کے راضی ہے, چونکہ جن کے لیے, جس ذات کے لیے میں نے محبت کی ہے, مجھے جلنا بھی گوارا ہے, تو انہیں جلتی آگ میں ڈالا گیا. پھر رب کائنات نے یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم فرما کر اس آگ کو ٹھنڈا فرمایا. مگر ابراہیم علیہ السلام نے صبر کی انتہا کر دی. یہ جو حصول ہے صبر کے بغیر ممکن نہیں. اللہ کے دو بزرگ تھے, تو دونوں کی آپس میں ملاقات ہوئی, تو ایک نے پوچھا سناؤ تمہارا کیا حال ہے؟ اس نے کہا اللہ کا شکر ہے, مل جائے تو ہم کھا لیتے ہیں, نہ ملے تو صبر کر لیتے ہیں. فرمایا یہ حال تو ہماری گلی کے کتوں کا ہے. انہوں نے کہا بابا جی آپ کا کیا حال ہے؟ فرمایا مل جائے پھر بندوں میں تقسیم کر دیتے ہیں, نہ ملے پھر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. تو یہ معرفت الہی کا جو ذریعہ ہے وہ صبر اور شکر بغیر ممکن نہیں. حضرت آسیہ علیہ السلام کا آپ نے ذکر سنا ہوگا, یہ فرعون کی زوجہ تھی, اللہ کی نیک بندی تھی. انہوں نے چھپ کے اسلام قبول کر لیا, وہ مومنہ تھی. پھر جب فرعون کو پتہ چلا تو فرعون نے پھر اپنے کارندوں کا ظلم و ستم کی حد کر دی, یہاں تک کہ ان کے جسم میں کیل ٹھونکے گئے. اور ایک ہی بات تھی کہ آسیہ اللہ کا نام لینا چھوڑ دو. اس نے کہا فرعون میرے دل پر میرے اللہ کا قبضہ ہے, میرے جسم پہ تو اپنا جو کرنا چاہتا کر لے, مگر میں دل میں اللہ کے نور کو بسا چکی ہوں. جسم میں میخیں بھی ٹھوکی گئیں, مگر اس پر بھی اس اللہ کی بندی نے اللہ کا شکر ادا کیا, صبر کیا کہ باری تعالیٰ تو نے مجھے ایمان کی دولت عطا فرمائی. جب انسان صبر کی نعمت اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ مع صابرین, پھر میرا ساتھ ان کو مل جاتا ہے. حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ اللہ کی محبت میں دیکھیں 3 سال شیبے بھی تالم میں بند ہیں اللہ کی معرفت کے لیے کہ اللہ کا نور بندوں تک پہنچ جائے. پھر میرے آقا جب طائف کی وادی میں گئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر پتھروں کی بارش کی گئی, اور جب اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی یہ حالت دیکھی تو جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ میرے مصطفیٰ سے پوچھو میں دونوں طائف کے پہاڑ اٹھا کے ان پہ نہ ڈال دوں, مگر قربان جو میرے آقا تیرے صبر پر تیری رحمت پر فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. تو واپس پلٹ جاؤ, میری رحمت اگر یہ نہیں جانتے ان کی نسلیں تو میرا کلمہ پڑھ لیں گی, میں تو رحمت بن کے آیا ہوں. تو جن کو یہ منزل ملتی ہے, اور آپ نے کہا صبر کے بغیر
کوئی چیز ممکن ہی نہیں. اور انسان صبر کا دامن تھام لے, اللہ کی معرفت بھی ملتی ہے, پھر اللہ کے بندوں سے محبت ملتی ہے. دیکھیں نا جو اہل اللہ ہیں ان کی مثال یوں ہوتی ہے, لوگ انہیں برا بھی کہتے ہیں, ان کی مجلس سے پھر بھی خیر لے کے آتے ہیں. اور صبر کو یوں سمجھ لیں کہ جس کسی کو پہچان مل جاتی ہے پھر وہ صبر کرتا ہے. جیسے اب بیری ہے, بیری کو اگر پتھر ماریں تو وہ پکا ہوا بیر نیچے پھینکتی ہے, اور ہمیشہ اسی بیر کو نشانہ مار کے آپ نشانہ مارتے ہیں جو پک چکا ہو. تو جس کو معرفت الہی مل جائے پھر وہ اتنا پک جاتا ہے کہ اسے اپنی ہوش نہیں رہتی, وہ اپنی ہوش سے بے گانہ ہو جاتا ہے. دو بزرگ, ان کا واقعہ مختصر عرض کرتا ہوں, جا رہے تھے تو ان کا دیکھا ایک بزرگ ہے, اس کا ساتھ مرید ہے, ایک بندہ, دو بندے لیٹے ہوئے ہیں, ایک کے اوپر آگ ہے, دوسرے کے اوپر بھی آگ ہے. ایک کا جسم جو ہے آگ اس کے اوپر پڑی ہے مگر اس کو جلا نہیں رہی, اور دوسرا اس آگ میں کوئلوں میں جل رہا ہے, سمیل اٹھ رہی ہے, چربی جل رہی ہے. تو یہ جو بزرگ تھے انہوں نے اپنے مرید سے پوچھا بتاؤ ان دونوں میں کامل کون ہے؟ اس نے کہا بابا جی کامل تو یہ ہے, دیکھو آگ کے باوجود جل نہیں رہا, اس نے اپنے آگ کو روک کے رکھا ہوا ہے. آپ نے فرمایا نہیں بیٹے, کامل یہ نہیں, کامل وہ ہے. اس نے تو اپنے علم سے روک لیا, مگر وہ جو عشق الہی میں مگن ہے, اسے اپنے مولا کی اتنی محبت ہے, وہ جل رہا ہے مگر وہ صبر میں ہے کہ مالک کی محبت اس مقام پہ لے آئی ہے, اسے اپنے جسم کی پرواہ نہیں. معرفت الہی, آتش الہی, عشق الہی, خشیت الہی, یہ ایسی آگ ہے جس کو لگ جائے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام, فرشتوں نے ایک دفعہ عرض کی کہ باری تعالیٰ ان کو تو نے نعمتوں سے نوازا, اس لیے تیرا ذکر کرتے, فرمایا نہیں یہ میری محبت میں فنا ہے. فرشتوں نے کہا نہیں باری تعالیٰ تو نے ان کو نوازا بڑا, فرمایا نہیں اب بھی آزمائش کرتے ہیں. ایک فرشتے کو بھیجا, فرشتہ زمین پہ اترا انسانی روح میں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام بکریاں چرا رہے تھے, اس نے قریب کھڑے ہو کے کہا اللہ. ان کی آواز میں اتنا کیف تھا, اور جو عاشق ہوتا ہے, جو معرفت الہی کا مسافر ہوتا ہے, جب محبوب کا نام سنتا ہے وہ مچل جاتا ہے. وہ بھاگ کے وہاں پہنچے, کہنے لگے یہ جو تو نے نام لیا ہے بڑا خوبصورت نام ہے, مجھے ایک بار پھر سے سناؤ. اس فرشتے نے کہا پہلے تو میں نے اپنی مرضی سے کہا تھا, تو مجھے کیا دے گا؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میری آدھی بکریاں لے لو, آدھا ریوڑ لے لو, مجھے میرے یار کا نام سنا دو. آدھی بکریاں دے دی. اس نے پھر کہا اللہ. پھر وہ آگ اندر سے آگ لگی, مچلے, پھر عرض کی کہ مجھے ایک بار پھر سے سنا دو. فرمایا اب کیا دو گے؟ فرمایا ساری بکریاں رکھ لو. پھر تیسری بار کہا کہ مجھے ایک بار پھر سے سنا دو. کہا اب کیا دو گے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی دیکھو تمہیں بکریاں چروانے کے لیے چرواہے کی ضرورت ہوگی, مجھے اپنا نوکر رکھ لو, میں تمہارا چرواہا بن جاتا ہوں, تیری بکریاں چراتا رہوں گا, مجھے میرے محبوب کا, میرے رب کا نام سناتے رہنا. تو یہ وہ آتش عشق ہے, یہ وہ معرفت الہی ہے جس کو مل جائے. مگر بدقسمتی یہ ہے کیونکہ ہم گناہوں میں لت پت ہیں, گناہوں کی نحوست نے ہمیں اللہ سے اتنا دور کر دیا ہے, ہم خواہشات کے بندے ہیں, اور یہ گناہوں کی نحوست ہمیں اس اللہ کی معرفت کے قریب جانے نہیں دے رہی. انسان اتنا بھلا ہوا ہے, نہ شرم نبی ہے, نہ خوف خدا ہے, نہ یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. انسان کو شرم ہوتی ہے جب وہ کسی کو محبوب جانے, جب اللہ کے نبی سے محبت ہوگی تو انسان شرم کرے گا. اور خوف خدا تب ہوتا ہے جب انسان اللہ کی رضا چاہے. تو اگر سبحان اللہ اللہ کی رضا کے لیے, تو انسان جب صبر کا دامن تھام لیتا ہے تو پھر رب کائنات اپنی معرفت کے سارے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے. بے شک, اور صبر کے بغیر یہ نعمت میسر نہیں آ سکتی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. گفتگو بلند سے بلند تر ہوتی جا رہی ہے. علامہ وقاص علی خالد صاحب, کیا اب اس عظیم جہاں پہ آج جو ماحول بن چکا ہے, عظیم روحانی ماحول بن چکا ہے, اس میں جتنی نیاز آئے اتنی کم ہے. بات آگے بڑھاتے ہیں. حضرت علامہ ڈاکٹر اشرف خان نقشبندی مجددی صاحب تشریف فرما ہیں. حضرت, گناہگار انسان کیسے معرفت الہی حاصل کر سکتا ہے؟ کیا کوئی وہ بہت بڑا صدقہ دے, کوئی بہت بڑی قربانی کرے, یا پھر توبہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندے سے اتنا پیار ہے کہ وہ بندے کے یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے گناہ کتنے ہیں, وہ یہ نہیں دیکھتا اس کی کوتاہی کتنی ہے, وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس نے نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی, وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس نے روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا, وہ نہیں دیکھتا کہ اس نے صدقہ کیا ہے یا نہیں کیا ہے. بس وہ ایک ہی چیز دیکھتا ہے کہ اس نے مجھ سے توبہ کی ہے یا نہیں کی. سبحان اللہ. بہت ساری روایت اس میں وقاص بھائی آتی ہیں, آپ نے بھی پڑھی ہوں گی, دیکھی ہوں گی, سنی ہوں گی کہ ہزاروں گناہ کیے, لا تعداد گناہ کیے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ایک بار توبہ کرنے سے
उन लोगों की तौबा को कबूल कर लिया और अल्लाह तबारिक व तआला ने उसको आला मकाम अता कर दिया। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारिक व तआला को मखलूक से इतना प्यार है। देखो मखलूक में इंसान भी आते हैं, दरिंदे भी आते हैं, परिंदे भी आते हैं, सब कुछ आते हैं, लेकिन अशरफुल मखलूकात जो है वो इंसान को कहा। सुभान अल्लाह। जितनी भी मखलूक है अल्लाह तबारिक व तआला की मखलूक है और अल्लाह तबारिक व तआला अपनी मखलूक से प्यार करता है, लेकिन इंसान से कुछ प्यार अलहदा ही करता है। जब कोई जानवर मर जाता है, जानवर कोई एक्सीडेंट के ज़रिए या किसी तरीके से मर जाता है, उसको उठाकर बाहर फेंक दिया जाता है, उसका कुछ भी उसकी इज्जत और तकरीम नहीं की जाती, मर जाता है बाहर फेंक दिया जाता है। लेकिन इंसान का अल्लाह तबारिक व तआला से रब्त मोहब्बत देखो कि जितने मर्जी गुनाह किए हों, लातदाद गुनाह किए हों, लोगों ने दत्कार दिया हो उनको, बाहर कर दिया उनको, लेकिन जब वो मर जाता है उसको ऐसे फेंका नहीं जाता, क्योंकि अल्लाह तबारिक व तआला का मखलूक से प्यार इतना है कि उसको बाहर नहीं फेंका जाता। जितने मर्जी उसके गुनाह हैं तो कहा जाता है ए बंदो बेशक ये गुनाहगार है लेकिन इसको गुस्ल दो, अच्छे तरीके से गुस्ल दो। अच्छे तरीके से गुस्ल दिया जाता है, अच्छे तरीके से उसके कपड़े पहनाए जाते हैं, खुशबू दी जाती है, अच्छे तरीके से उसके लवाजमात जो पूरे किए जाते हैं। फिर इसी तरह नहीं ये कहा जाता है ठहर जाओ, ये मेरी मखलूक है, ये मेरा बंदा है, ये मेरा प्यारा है, ठहर जाओ, इसको इस तरीके से ना लेकर जाओ, इसको प्रोटोकॉल दो, चारपाई को 4 बंदे उठाओ और जितने लोग हैं इसको आगे आगे लेकर जाओ, सबको पीछे पीछे लेकर जाओ, इतने प्रोटोकॉल के साथ मेरे बंदे को मेरे पास पहुंचाओ। प्रोटोकॉल के साथ कब्रिस्तान में लाया जाता है, उसके गुनाह नहीं देखे जाते, उसकी कोताहियां नहीं देखी जाती। मुल्क का वजीर आजम क्यों ना हो, मशीर क्यों ना हो, वजीर क्यों ना हो, जितने बड़ी मर्जी ओहदे का मालिक क्यों ना हो, वो गुनाहगार फिर भी सबसे आगे होता है। जितने भी उलमा कराम होंगे, पीरजादे होंगे, फकीर होंगे, आलमे दीन होंगे, वजीर होंगे, मशीर होंगे, वो बंदा गुनाह नहीं देखे जाते उसके, उसको सबसे आगे रखा जाता है, बाकी सारी मखलूक को पीछे रखा जाता है। प्रोटोकॉल के साथ अल्लाह तबारिक व तआला फरमाता है कि मेरे बंदे को प्रोटोकॉल के साथ मेरे पास भेजा जाए। फिर देखो अल्लाह उसके गुनाह तो नहीं देखता, अल्लाह तबारिक व तआला उसकी कोताहियां तो नहीं देखता, बंदे से प्यार इतना करता है। बस अल्लाह तबारिक व तआला बंदे से एक ही तमन्ना रखता है कि बंदे मैं तेरे गुनाह नहीं देखूंगा, मैं तेरी ये कोताहियां नहीं देखूंगा, कुछ नहीं देखूंगा, बस तू एक बार मुझसे तौबा कर ले, तेरे जितने भी गुनाह होंगे मैं माफ कर दूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। जितने भी गुनाह होंगे मैं माफ कर दूं। तो क्या नक्शबंदी साहब मार्फत इलाही हासिल होने से इंसान को अव्वल आखिर का इल्म भी हासिल हो जाता है? देखो जब मार्फत इलाही, मैं पहले भी अर्ज की थी कि इसके 2 रास्ते हैं, कुरान को तर्जमे के साथ पढ़ा जाए, समझ के साथ पढ़ा जाए, हदीस को समझ के साथ पढ़ा जाए, ये एक रास्ता हो गया। दूसरा रास्ता है अल्लाह वालों की संगत, अल्लाह वालों की दोस्ती, औलिया कराम के पास बैठना। अल्लाह वाले वो रास्ता बताते हैं, वो रास्ता बताते हैं कि जो वो रास्ता जो आदमी महीनों सालों में तय नहीं कर सकता, अल्लाह वाले जो होते हैं ना वकास भाई, वो एक सेकंड में बता देते हैं। मुझे यहाँ पे एक चीज याद आई, नगाहे वली में तासीर ऐसी देखी, नगाहे वली में तासीर ऐसी देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। एक बंदा कहने लगा वकास भाई मैंने तो बहुत अल्लाह वालों के पास गया, अल्लाह वालों के पास बैठा, मैंने तो सुना था कि अल्लाह वालों के पास बैठने से हालात बदल जाते हैं, अल्लाह वालों को देखने से हालात बदल जाते हैं, अल्लाह वालों के साथ दोस्ती के साथ हालात बदल जाते हैं। मैंने तो बहुत अल्लाह वाले देखे हैं पर मेरे तो हालात बदले ही नहीं। फकीर ने कहा तूने अल्लाह वाले देखे हैं, किसी अल्लाह वाले ने अभी तक तुझे नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब कोई अल्लाह वाला तुझे देख लेगा, सुभान अल्लाह, तूने अल्लाह वाले बहुत देखे, सुभान अल्लाह, तूने अल्लाह वाले बहुत देखे हैं, लेकिन किसी अल्लाह वाले ने अभी तक तुझे नहीं देखा। सुभान अल्लाह। जब किसी अल्लाह के वली की नजर में बंदा आ जाए, मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीर, ऐसे नहीं कहा गया अल्लामा इकबाल ने, निगाहों से तकदीरें बदल जाती हैं, निगाहों से तकदीरें बदल जाती हैं, संगत से तकदीरें बदल जाती हैं, बैठक से तकदीरें बदल जाती हैं, देखने से तकदीरें बदल जाती हैं। तो जिस तरह हदीस मुबारका भी है कि जो बंदा सुबह उठ के अपने वालिदैन का चेहरा देख लेता है,
میں اس سے راضی ہو جاتا ہوں، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہوں۔ واہ واہ، صرف سبحان دیکھنے اللہ کے سبحان اللہ سبحان دیکھنے سے، اللہ سبحان اب یہ اللہ۔ دیکھنے سے اب یہاں پر بات یہ آتی ہے، اس کا نماز کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، اس کے روزوں کا ذکر نہیں ہو رہا، صدقے خیرات کا ذکر نہیں ہو رہا، بس اتنا ہی ذکر ہو رہا ہے جو اپنے والدین کو صبح خوشی کے ساتھ ان کا چہرہ مبارک دیکھ لے، میں ان پر راضی ہو جاتا ہوں اور ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا عمدہ تو گفتگو یہ جاری بات ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا، میں بات ختم کرتا ہوں کہ اس بندے نے کہا میں تو اللہ والے بہت دیکھے، میرے حالات نہیں بدلے۔ تو فقیر نے کہا تو نے اللہ والے دیکھے ہیں، کسی اللہ والے نے تجھے نہیں دیکھا۔ وقاص بھائی، جب اللہ والا کسی کو دیکھ لیتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نظام ہی سارا بدل دیتا ہے، سبحان اللہ سارا سبحان نظام اللہ۔ بدل دیتا ہے۔ دیکھو نا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سی یونیورسٹی میں پڑھے ہیں وہ؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سی یونیورسٹی میں پڑھے ہیں؟ کائنات کا سارا علم تو ان کے پاس ان کے تھا، پاس ہے۔ اتنی بڑی یونیورسٹی ان کے، کائنات کی سب سے بڑی یونیورسٹی ان کے پاس تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کائنات کی بنیاد ہیں، جو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کے ہوتے ہوئے کسی اور یونیورسٹی کی کیا کسی ضرورت ہے؟ کی ضرورت نہیں۔ میں یہی عرض کرنا سبحان چاہتا اللہ ہوں سبحان اللہ۔ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی انسٹیٹیوٹ میں نہیں گئے، کسی یونیورسٹی میں نہیں گئے۔ اللہ اللہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کیا عنہ شان کسی یونیورسٹی کریمی میں ہے۔ نہیں گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ، کون سی یونیورسٹی بھی گئے ہیں؟ 1400 سال گزرنے کے بعد آج بھی ان کے قول جو ہیں ہدایت کے لیے بیان کیے جاتے ہیں۔ صرف ان کی ایک ہی یونیورسٹی تھی کہ دیدار مصطفیٰ کو دیکھ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور شاید اسی لیے کہا گیا ہے کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے پاس ہے، معرفت الہی کے لیے اسے کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سارے ایک نقطے وچ گل مکتی ہے، یہاں آ کے علامہ وقاص علی خالد صاحب کیا وہ سارے نقطے برابر ہو جاتے ہیں؟ صاحب یہ نقطہ کائنات کا سب سے بڑا نقطہ ہے۔ جن کے دل میں عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمع روشن نہیں ہے تو اس کے پاس وقاص بھائی کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ جس کے سینے میں آقا کی محبت ہے اسی کے پاس سب کچھ ہے۔ جب وہ بدلنے پہ آتا ہے، دیکھیں چور سے قطب ہوتے ہیں، بڑے بڑے ایسے لوگ جو بدکاریوں میں، دنیا کی غلاستوں میں گم تھے، ان لوگوں کو اللہ کا ولی بنتے ہم نے دیکھا ہے۔ ولی بننا، یہ دو جملے بہت بڑے معذرت کے ساتھ دو جملے بہت بڑے ہیں یہ تمام ناظرین کے لیے، ہمارے لیے، کہ ولی بننا بہت آسان ہے اور ولی بننا بہت مشکل ہے۔ دو جملے ہیں۔ مشکل اتنا ہے کہ اس سے مشکل کام کوئی نہیں، آسان اتنا ہے کہ اس سے زیادہ آسان کچھ نہیں ہے۔ مشکل ایسا ہے کہ انسان اس تک پہنچنا اتنا مشکل ہوتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ آسان اتنا ہے کہ انسان ارادہ کر لے، نیت کر لے، اللہ کی محبت کو دل میں بسا لے، فرائض کی پابندی کرے، حرام سے بچے، یقین جانیے وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ ولایت کوئی اتنا مشکل راستہ نہیں، ولایت راستہ ایسا آسان ہے مگر اس پہ چلنا کوئی نہیں چاہتا۔ اس راستے پہ چلیں گے تو اللہ ملے گا۔ ہم چاہتے ہیں ہم کریں بھی کچھ نہ، اور ہم جب کھانا کھاتے ہیں وقاص بھائی، حضرت اقبال کا ایک شعر یاد آ گیا، علامہ صاحب آپ کی اجازت ہو تو جی جناب، آپ کو پتہ ہے کہ یہ شعر میری زندگی کا یہ حاصل ہے ثانی صاحب اور مجددی صاحب کے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ بالکل ایسا، لوح و قلم پوری کائنات آپ کی ہے اگر آپ کے دل میں آقا کی محبت ہے، اور کائنات کا ذرہ بھی آپ کے پاس نہیں اگر آقا کی محبت ہمارے سینے میں نہیں۔ تو ناظرین، اس مادیت دنیا میں دنیا کے سب چیزیں انسان کو مل جاتی ہیں مگر سب سے بڑا جو سرمایہ آقا علیہ السلام کے عشق کا، محبت کا ہے، اس سے حاصل کریں گے۔ دیکھیں جب دنیا کے اور ملکوں میں ٹریول کرنا ہو وقاص بھائی، آپ کے پاس ویزا ہونا چاہیے، پاسپورٹ ہونا چاہیے، سٹیمپ لگنی چاہیے، آپ ایئرپورٹ پہ پہنچیں گے، وہاں پہ بورڈنگ ہوگی، دین آپ ایروپلین پہ بیٹھ سکیں گے نا، اس کے علاوہ تو نہیں بیٹھ سکتے آپ۔ تو آپ نے معرفت کے رستے پر چلنا ہے تو ویزا عشق رسول کا ہے، اور جو ایروپلین ہے وہ بھی عشق رسول کا ہے، اس پہ چڑھ کے آپ وہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔ آپ کے پاس یہی نہیں تو سمجھیے کائنات میں آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آقا کی محبت کے بنا اس کائنات میں کچھ نہیں۔ حضرت عمر فاروق آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، میرے آقا نے پوچھا، اے عمر فاروق تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ عرض کی، یا رسول اللہ میں سب سے بڑھ کے آپ سے محبت کرتا ہوں اور آپ سے بڑھ کے اپنے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا،
عمر ابھی تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ میں سب سے بڑھ کے آپ سے پیار کرتا ہوں لیکن آپ سے بڑھ کے خود سے کرتا ہوں تو میرا کیا ایمان مکمل نہیں؟ میرے آقا نے فرمایا جب تک تم اپنے سے بھی بڑھ کے مجھ سے محبت نہیں کرو گے تمہیں ایمان نہیں مل سکتا، تم ایمان کے اعلیٰ درجے تک نہیں جا سکتے۔ تو ناظرین و سامعین یہ عرض ہے کہ آقا علیہ السلام کی محبت سے انسان کے قلب و باطن شاد ہوتا ہے، انسان کی روح قرار پکڑتی ہے، انسان کی روح کو سکون ملتا ہے۔ دیکھیں 22 سال حضرت خواجہ اویس قرنی آقا علیہ السلام کا زمانہ پایا۔ وقاص بھائی کتنے سال؟ 22 سال، مگر ایک بار گئے ملاقات نہ ہو سکی، والدہ کی خدمت میں معمور رہے مگر عشق کے سلطان بن گئے، عشق کے امام بن گئے۔ عشق وہ نہیں کہ جو حضور کی بارگاہ میں آپ کچھ سوال کر سکتا ہے، وہ تو صحابہ تھے، ان کو تو نبی کی دید ہوتی تھی، وہ تو آقا علیہ السلام کی زیارت کرتے تھے۔ آج کے دور میں ہم کیا کریں؟ بھائی اویس قرنی نے کیا آقا کو دیکھا تھا؟ اویس قرنی کیا ان کی صحبت پہ بیٹھے تھے؟ اویس قرنی نے کیا صحبت رسول کو پایا تھا؟ نہیں پایا تھا، مگر میرے آقا نے فرمایا مجھے قرن سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں۔ اور ہند کے بارے میں ہم تو یہاں کے ہیں، یہاں پہ بھی تو کیا خوبصورت اور حدیث مبارک ہے، میں چاہوں گا آپ ہی بیان فرمائیں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں میرے آقا نے فرمایا مجھے قرن سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں۔ صحابہ پوچھتے یا رسول اللہ ایسی کیا بات ہے؟ فرمایا وہاں میرا عاشق اویس رہتا ہے۔ اگر وہ بن دیکھے حضور کی محبت میں اتنا آگے جا سکتے ہیں، اور جو جن سے محبت کرے وہ ان کی نگاہ میں رہتا ہے۔ اور ہند کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا مجھے ہند سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، محبت کی خوشبو آتی ہے، محبت کی خوشبو آتی ہے، اس لیے کہ یہاں کے لوگ عشق رسول میں سب سے آگے ہیں، یہاں کے لوگ محبت رسول میں سب سے آگے ہیں۔ لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ وہ لوگ محبت کیوں نہیں کرتے، وہ محبت کیوں نہیں کرتے؟ ارے اہل ہند کے بارے میں تو آقا نے فرما دیا ہے کہ مجھ سے عشق یہ کریں گے تو دیوانہ وار کریں گے، مجھ سے محبت کریں گے تو بھرپور کریں گے۔ اس لیے یہاں گلیاں بھی سجتی ہیں، بازار بھی سجتے ہیں، دل بھی سجتے ہیں، درود و سلام پڑھا جاتا ہے، حضور کے عشق کی محافل سجتی ہیں۔ کیوں نہ سجیں کہ آقا علیہ السلام نے بشارت دی ہے، اور ہم لوگ جو اس بستی میں رہتے ہیں ہمارے سینوں میں حضور کی محبت ہے، اور اس محبت کو خدا را سلامت رکھیں۔ آج غیر نے، مادیت نے آج پرفتن دور میں اور بڑے بڑے ایسے آپ پر ایمان پر حملے کیے جا رہے ہیں کہ آپ کو عشق رسالت مآب سے دور کیا جا رہا ہے۔ اس عشق کو جو ہمیں وراثت میں ملی ہے، جو ہمارے خون میں گھلی ہے، اس عشق کو سرمایہ حیات سمجھیے۔ اس کائنات کے اندر بنگلہ، گاڑی، مکان سب کچھ مل سکتا ہے، وہ چھوٹ بھی جائے تو سب کچھ مل سکتا ہے، نہیں مل سکتا تو عشق رسول نہیں مل سکتا۔ اس متاع کو کبھی گوائیے نہ، اس متاع کی حفاظت کیجئے۔ ہم اپنے گھر کی صفائی کرتے ہیں، گھر کی حفاظت کرتے ہیں، کیوں کہ وہاں ہم رہتے ہیں۔ جس سینے میں حضور رہتے ہوں اس سینے کی بھی صفائی ہونی چاہیے، اس کی بھی حفاظت ہونی چاہیے۔ اور وہ حفاظت کیسے ہوگی؟ وہ حضور کی محبت سے ہوگی، اور حضور کی محبت ہی انسان کو معرفت کا مقام پہنچائے گی۔ دیکھیں اولیاء صالحین، بابا فرید ہوں، نظام الدین اولیاء ہوں، داتا صاحب ہوں، اور امام علی الحق شہید ہوں، اور سیدنا طاہر علاء الدین ہوں، بڑے بڑے آپ اولیاء صالحین کو دیکھیں، ان کو کیا ملا تھا؟ ان کو سب سے بڑھ کے جو ان کے پاس تھا وہ حضور کی محبت تھی، وہ آقا کا عشق تھا، ان کے سینوں میں حضور کا عشق تھا۔ تو وہ ایسا عشق تھا کہ جو معرفت کی اس بلندی پر لے گیا، کوئی خواجہ بن گیا، کوئی داتا بن گیا، کوئی بابا بن گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا ہی عمدہ گفتگو چل رہی ہے۔ ثانی صاحب، لوح و قلم تک رسائی جو ہے وہ انسان عبادات کے ذریعے کر سکتا ہے یا دیگر عوامل بھی شامل ہوتے ہیں؟ ثانی صاحب۔ اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بڑی ہی خوبصورت بات کی۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شخص حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ متى الساعہ، آقا قیامت کب آئے گی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پوچھا ما عددت لہا، قیامت کی بات کرنے والے تیری تیاری کیا ہے، تو نے کیا تیاری کی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ لا شیء انی احب اللہ ورسولہ، سبحان اللہ، میرے دامن میں کچھ بھی نہیں، نہ نمازوں کا ڈھیر ہے، نہ تہجدیں ہیں، صرف آپ کی ذات سے اور آپ کے رب سے محبت کرتا ہوں۔ قربان جو میرے نبی نے فرمایا جا واپس پلٹ جا، انتا ما من احببتا، جس سے تو دنیا میں محبت کرتا ہے قیامت والے تو اسی کے ساتھ ہوگا۔ پتہ یہ چلا کہ محبت رسول ہی محبت خدا ہے۔ سبحان اللہ، جس نے اللہ کے نبی سے محبت کر لی اس نے اللہ سے محبت کر لی۔ میرے نبی نے فرمایا دنیا میں جس سے محبت کرتا گویا تو نے اللہ کے نبی سے محبت کی ہے، تو قیامت والے دن تو اللہ کے نبی کے ساتھ ہوگا، تو جہاں اللہ کا نبی ہے وہی اللہ کی اس معرفت کا نور ہوگا۔ تو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم محبت تھی، اور علامہ اقبال نے کہا تھا وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال لو۔ فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ علامہ محمد اقبال نے 1400 سال پہلے
جو عبداللہ بن مسعود کو مقام جہاں صلح حدیبیہ ہوا دیکھا کہ اس نے جا کے 3 دن تک رہا، اس نے کہا لوگوں تم نے مجھے بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس بھیجا، مگر جس بادشاہ کو دیکھ کے آیا ہوں ایسا بادشاہ روئے زمین پہ میں نے نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا تمہیں کیا دیکھ کے آیا؟ اس نے کہا میں کیا بتاؤں، وہ جو اپنا لعاب دہن زمین پہ پھینکتے ہیں، اس کے چاہنے والے ہاتھوں پہ اٹھا کے چہروں پہ مل لیتے ہیں، وہ جب پانی سے وضو فرماتے ہیں وہ پانی زمین پر گرنے سے پہلے اٹھا کے چہروں پہ مل لیتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ وہ بال کٹواتے ہیں، وہ اس کا طواف کرتے ہیں اور منہ مبارک زمین پر گرنے نہیں دیتے۔ جو اپنے نبی سے اس قدر محبت کرتے ہوں ان کے استعمال کا پانی زمین پہ گرنے نہ دیں، جو نبی کا خون کیسے گرنے دیں گے؟ میں تمہیں سمجھاتا ہوں، تم اس نبی کو کبھی شکست نہیں دے سکتے، ان کے غلاموں کو کبھی ہرا نہیں سکتے۔ 1400 سال پہلے نتیجہ نکال دیا تھا، جب تک عشق رسول اور محبت رسول کی شمع ان کے اندر فروزاں ہے۔ اور عالم کفر نے بڑی کوشش کی، مگر علامہ نے کہا تھا نہیں اقبال، نہ امید اپنی کشت ویراں سے نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ آج کی نوجوان نسل کو محبت مصطفیٰ کا نام چاہیے، عشق مصطفیٰ کا نام چاہیے، ادب مصطفیٰ کا نام چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کوہ نور، یہ جو آپ لوگ اتنے علماء کو بلا کے اس طرح کے خوبصورت موضوعات، یہ معرفت الہی کا خالصتاً حب الہی کا موضوع ہے، عشق محبت رسول اور اللہ کی محبت کا موضوع ہے، اور اتنا خوبصورت یقین کریں اس وقت ایسی کیفیت بن رہی ہے، اندر کی کیفیت بن رہی ہے کہ علامہ اقبال نے جو اپنی اس نوجوان نسل کو پیغام دیا، نہیں اقبال نہ امید اپنی کشت ویراں سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوہ نور نم دے رہا ہے عشق رسول کا، محبت رسول کا، اس راہ فلاح کے ذریعے ہر روز نئے موضوع کے ذریعے نم ملتا ہے، گوڈی ملتی ہے، وتر ملتا ہے، اور اگر یہ عشق رسول کا وتر ملتا رہا، گوڈی ملتی رہی تو نوجوان نسلوں کی آبیاری ہوگی۔ اور اچھا، اس میں ایک کوشچن مزید بھی ہے، وہ میرے خیال سے آج کا آخری کوشچن بھی ہوگا، اس کے بعد میسیجز لیں گے آپ کے۔ کوشچن یہ ہے کہ لوح و قلم تک رسائی کیا صرف انسانوں تک کے لیے ہی ہے یا دیگر جو مخلوق خدا کی وہ بھی رسائی حاصل کریں؟ نہیں، یہ دیکھیں، لوح و قلم تک رسائی رب کائنات نے پوری مخلوقات کی رکھی ہے۔ اس نے وہ علم، وہ اللہ رب العزت، جنات میں بھی ایسے ایسے جن گزر گئے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب قرآن کی تلاوت کرتے تو جنات روتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آتے، توبہ کرتے، روتے تھے۔ اسی طرح رب کائنات کی جتنی بھی مخلوقات ہیں، رب کائنات نے وہ ساری مخلوقات میں اپنے جو حصول معرفت الہی ہے اس کا جذبہ رکھا ہے۔ درخت ہیں وہ بھی اللہ کی بندگی کر رہے ہیں، پتے، شجر، ہر چیز کائنات کی ذرہ ذرہ اللہ رب العزت کی معرفت کے نور کے لیے سجدہ ریز ہے۔ اور رب کائنات یہ جو لوح و قلم ہے، یہ اس کا مطلب وہ لوح محفوظ ہے جہاں تک رسائی رب کائنات نے اپنے نبی حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ اور یہ حدیث پاک ایسی خوبصورت حدیث سنانے لگا ہوں، آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عبداللہ بن عباس حاضر ہوئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ، آپ کے چچا، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کے بچپن میں ایک بڑی عجیب بات دیکھی، اگر اجازت ہو تو عرض کروں؟ فرمایا پوچھیں۔ فرمایا میں ایک دن آپ کی بارگاہ میں پہنچا، میں نے آپ کو جھولے میں لیٹا ہوا دیکھا، آپ کا جھولا جھلانے والا کوئی نہ تھا مگر آپ کا جھولا جھلایا جا رہا تھا۔ یا رسول اللہ، دفعتاً میری نظر چاند پر پڑی، میں نے دیکھا چاند کبھی دائیں جانب جھکتا ہے، کبھی بائیں جانب جھکتا ہے، کبھی نیچے اٹھتا ہے، کبھی اوپر اٹھتا ہے۔ میں پریشان ہوا کہ چاند اپنے مرکز سے، اپنے مستر سے، اپنے مابا سے گردش پذیر کیوں ہے؟ آقا میں پریشان تھا کہ اچانک میری نظر پنگوڑے پر پڑی، میں نے دیکھا آپ کی انگلی جس طرف اٹھ جاتی تھی چاند ادھر جھک جاتا تھا۔ یا رسول اللہ، میں نے بچپن میں آپ کی انگلی پہ چاند کو رقص کرتے دیکھا۔ میرے آقا نے چچا عباس، آپ کو اس سے بھی عجیب تر بات نہ بتاؤں؟ عرض کی آقا اس سے بھی عجیب بات کیوں ہوگی؟ فرمایا اللہ کی عزت کی قسم، میں بھی اپنی ماں آمنہ کے بطن میں تھا جب تقدیر کا قلم لوح پہ چلتا تھا، میں ماں کے پیٹ میں قلم چلنے کی آواز بھی سنا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو حضور نے صلوات والسلام نے تو لوح محفوظ، وہ جو لوح قلم کی قلم چلنے کی آوازیں ماں کے بطن میں سنی، پھر اس نبی کی علم اور مقام اور باسط کا عالم کیا ہوگا؟ میرے نبی نے فرمایا سلونی اما شئتم، سلونی اما شئتم، سلونی اما شئتم۔ کائنات میں جو کچھ ہو چکا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے، میں محمد مصطفیٰ سے پوچھ لوں۔ سبحان اللہ۔ سر آخری ایک جملہ نقشبندی صاحب آج کا جو میسیج کو میسیج اگر آپ دینا چاہیں۔ جس طرح میرے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے دین کا آغاز اپنے گھر سے کیا ہے، سب سے پہلے آپ نے دین کا کام اپنے گھر سے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آج ہمیں ہر گھر والے کو چاہیے،
ہر ایک آدمی کو چاہیے کہ اپنے گھر والوں کو، بچوں کو دین کی تعلیم سے آراستہ کریں، اپنے گھر کو دین کا ماحول دیں، ٹھیک ہو گیا، دین کے معاملات کو سمجھائیں اور سمجھیں۔ صحیح، بہت شکریہ سر۔ اور وقاص علی خالد صاحب ایک جملہ بس آخر میں پیغام یہی ہے کہ انسان زیادہ چاہ سکتا ہے، لوح و قلم ساری رتبے سب مقام اس کو مل جائیں گے اگر وہ صحیح معنوں میں آقا علیہ السلام کی غلامی میں آ جائے۔ یہ غلامی ہمیں مل گئی، سمجھے ہمیں سب کچھ مل گیا۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ تمام علماء کرام کا۔ اور کل پھر اسی وقت انشاءاللہ تعالی کوہ نور کے اسٹوڈیو سے راہ فلاح کی اس ٹرانسمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔